बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आपको ईद मुबारक। और ये बात मैंने खुसूसन सोची हुई थी कि मैंने ईद वाले दिन ये बात आपसे ना डिस्कस करनी है, और वो बात थी जावेद अख्तर साहब की। जावेद अख्तर साहब आप अच्छी तरह जानते हैं, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, वो वाले शायर हैं, लिखारी हैं, फ़िल्में लिखते थे, इंडियन फ़िल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, और शबाना आज़मी के शौहर नामदार हैं। वो पाकिस्तान आए हुए थे पिछले दिनों, और आपको याद होगा कि पाकिस्तान की एलीट क्लास के जो कहते हैं ना पिसरान और दुख्तरान, वो ये बच्चे बच्चियाँ एलीट क्लास के, वो उनके पैरों में लिपटे जा रहे थे, पैरों से अपने आप को निछावर कर रहे थे उनके पैरों में, और मतलब कि जज्बो मस्ती की कैफियत में थे। और उन्होंने फिर जो बातें की, मैं उन बातों के ऊपर नहीं जाना चाहता। वो पाकिस्तान का दौरा करके जब वापस भारत गए तो इंडिया में उनसे एक इंटरव्यू इसी तरह से हुआ जिस तरह यहाँ पर हो रहे थे उनके इंटरव्यूज़। फैज़ अमन मेले के ऊपर वो आए हुए थे, और उसी तरह गैदरिंग थी, और जो उनसे सवाल करने वाला था उसने उनसे सवाल ये किया, और बड़े मज़े लेके सवाल उसने किया कि जी के, और चेज़ा नहीं होता, चेज़ा लेना पाकिस्तान का, कि आप पाकिस्तान से होके आए हैं। वहाँ अब हालात ये हैं कि पाकिस्तान की जो रियासत है पाकिस्तान, वो एक तरह से डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, उसकी कुर्की होने जा रही है, और उसके रहन पड़ी हुई है एक एक चीज़। तो वहाँ पर क्या हालात हैं, आपने वहाँ पर लोगों को किन हालों में देखा? तो तवक्को से बरअक्स जो जवाब था वो जावेद अख्तर साहब का था। उन्होंने कहा कि यार, जब हम इंडिया में फिर रहे होते हैं तो यहाँ पे इमारत भी बहुत है, यहाँ पर आपको बिलियनियर्स जिसको अरबपति कहते हैं वो आपको नज़र आते हैं चलते फिरते, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े होटल प्लाजे, बड़े बड़े महल। लाइफस्टाइल जो है उनका, मेयार ज़िंदगी है उनका, रहन सहन पहनावा। मिसाल के तौर पे आप उनकी वो मित्तल्स देख लें, वो जो हैं वो पता नहीं अंबानीज़, तो पता नहीं केड़े केड़े दुनिया के बिलियनियर्स हैं वो वाले। यानी अगर वो रैंकिंग की जाए तो जो दुनिया के 100 बड़े हैं उनमें से पता नहीं कितने 10 के 12 तो इंडियंस हैं। तो लेकिन साथ में ही आपको डिस्पैरिटी का ये लेवल है कि चीखती चिंगाड़ती रोती धोती बैन करती गुर्बत भी आपको नज़र आएगी, और बड़ी जिसको कहते हैं बेरहम गुर्बत। गुर्बत होती बड़ी बेरहम है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी गुर्बत आपको नज़र आएगी। चीथड़ों में लोग आपको नज़र आएंगे, सड़कों पर आपको लोग, ज़िंदगियां ख़ानदानों के ख़ानदान नस्ल दर नस्ल फुटपाथों पर जो हैं वो आपको रहते हुए नज़र आते हैं लोग। और फिर वहाँ पर जो है वो स्मेल, यानी कि चूँकि वो वहीं पर रहते हैं, उनकी गुज़र बसर वहीं पर होती है, तो वहाँ पर जो है वो यूनिफिकेशन जो जिसको चले बहरहाल छोड़ें इसको, तो यानी बो, फजले की बो जो है वो वहाँ पर आपको महसूस होती है। तो वो कहते हैं लेकिन पाकिस्तान अगर में आप जाएं तो मैं हैरान हूँ कि वो गुर्बत अपनी कहीं पर उन्होंने छुपा रखी है। आम आदमी जो है वो वहाँ पर इतना बदहाल हमें नज़र नहीं आता। मैं कहते हैं कि उनकी जो बड़ी बड़ी सड़कें हैं वहाँ पर भी गया हूँ, उन्होंने कहा नहीं, वो आपको वो उन इलाकों में लेके जाते होंगे। ये जो उनका जो इंटरव्यू करने वाला था, जो उनसे गुफ्तगू करने वाला था, उसने कहा नहीं, वो आपको उन इलाकों में लेके जाते होंगे जो उमरा का होगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये नज़र आ जाता है। बड़े उन्होंने कमाल तरीके से उसको काउंटर किया, और उन्होंने कहा कि यहाँ पर भी, मतलब यहाँ पर भी तो हैं पोश इलाके हैं इंडिया में, तो वहाँ पर भी तो आ जाते हैं नज़र, लेकिन वहाँ पर भी हम कई इलाकों में गए हैं, वहाँ पर उन हालों में बदहाल लोग नज़र नहीं आते जितने हमें भारत में नज़र आते हैं। लेकिन सर, जावेद अख्तर साहब से मैं ये इख्तलाफ करूँगा कि अब पाकिस्तान में भी ये उनका एक्सपीरियंस ताज़ा है, लेकिन मेरा भी यही एक्सपीरियंस था। मैं पाकिस्तान से कभी बाहर नहीं गया, लेकिन आप जब एक फ़िल्म एक ऐसी चीज़ है कि पैरेलल सिनेमा वाली जो है, एक तो वो वाली फ़िल्म है ना कमर्शियल फ़िल्म, एक पैरेलल सिनेमा वाली जो फ़िल्म है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जिसको उर्फ़ आम में आर्ट कहा जाता है। वो रियलिस्टिक होती है, ज़रा ज़िंदगी के करीब तर होती है, लार्जर देन लाइफ नहीं होती। तो जब आप उसको देखते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि ये जिस समाज की फ़िल्म है, जिस समाज को दिखाया जा रहा है, वो बेसिकली किस तरह का है। तो बड़ा अरसा तक तो ये नहीं था, जावेद अख्तर साहब की बात दुरुस्त थी,
لیکن سر اب یہ کچھ عرصے میں یہ بات جو ہے یہ غلط ثابت ہوتی جا رہی ہے. ابھی ہم ان حالوں کو نہیں پہنچے، لیکن اب لوگوں کی آنکھوں میں آپ کو مایوسی نظر آتی ہے، نا امیدی چھلکتی ہے. جو سفید پوش طبقہ ہے اس کے چہرے سے مجبوری، وہ چہرہ بول رہا ہوتا ہے کہ میں مجبور ہوں، اپنی زبان سے وہ کچھ نہیں کہتے. آپ کو سڑک کے اوپر چلتے پھرتے لوگ نظر آتے ہیں. میں نے زندگی میں کبھی لاہور کی سڑکوں کے اوپر فٹ پاتھوں پر لوگوں کو سوتے نہیں دیکھا تھا. میں کلمے کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے جوان بچے بچیوں کو، عورتوں کو سڑکوں پر سوتے دیکھا، اور یہ ایکسپیرینس میں نے کل رات کو کیا ہے. کل چاند رات تھی، مجھے نہیں پتا کہ وہ لوگ کہاں سے آئے ہیں کہاں سے نہیں. وہ چاند رات کو وہ ہو سکتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ دور دراز ساؤتھ سے یا کہیں اور سے آئے ہوں، وہ جن کا پروفیشن ہے بھیک مانگنے کا ہو، مجھے نہیں پتا، ہوگا. لیکن وہ پہلے بھی پروفیشنل جو تھے بھکاری تھے، یا آتے تھے رمضان میں، لوگ آ جاتے تھے شہروں میں، کراچی میں، لاہور میں، اسلام آباد میں چلے جاتے تھے کہ راشن اکٹھا کر لیں گے، کچھ پیسے اکٹھے کر لیں گے، سڑکوں پر بھیک مانگ لیں گے دوسرے شہروں میں جا کے. لیکن میں نے ان کو سڑکوں پر یوں بے آسرا عام چلتی پھرتی سڑکوں پر نہیں دیکھا جس طرح میں نے ان کو کل رات دیکھا. اور یہ ایک سے زائد میں نے جگہوں کے اوپر لوگوں کو دیکھا. آپ یقین کریں کہ میں نے اس رمضان میں افطاریاں پہلے بھی ہوتی تھیں، پہلے بھی یہ جو محسن نقوی صاحب ہیں یہ پہلے بھی افطاریاں کرواتے تھے، وزیر اعلیٰ بننے کے بعد بھی انہوں نے کروائی ہیں. لیکن میرے دفتر کے سامنے سے میں نے وہ کہتے ہیں نا ٹولیوں کی صورت میں خاندانوں کو مکمل طور پر پورا خاندان جا رہا ہے افطاری کرنے کے لیے. یہ پچھلے سال نہیں تھا، پچھلے سال میں نے یہ ایکسپیرینس نہیں کیا. یہ بتدریج چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں، اور یہ پچھلے 1.5-2 سال میں یہ زیادہ گیئر اپ ہوئی ہیں چیزیں. آپ یقین کریں کہ آپ نے پاکستان میں کبھی منظر دیکھے تھے کہ آٹے کے لیے اس طرح لائنیں لگی ہوں گی اور پھر لوگ جو ہے وہ اس طرح مرتے ہوں گے. اب یہ اس کی جسٹیفیکیشن جو بھی کوئی دے لے. کراچی میں وہ تو خیر سرکاری چیزوں میں بندوبست جو ہوتا ہے وہ اوپر نیچے ہو جاتی ہیں چیزیں. کراچی میں راشن اکٹھا کرنے کے لیے لوگ مر گئے، لائنوں میں لگے، رش ہوا، بھگدڑ مچی، مر گئے. سر یہ کچھ ہو گیا اس قوم کے ساتھ، اور یہ آہستہ آہستہ ہوا ہے، یہ ایک دم سے نہیں ہوا. گیئر اپ پچھلے 1.5-2 سال میں گیئر اپ ہوئی ہیں چیزیں، اور یہ کوئی ایک بندہ اس کا مجرم نہیں ہے. ہماری رولنگ ایلیٹ اس کی مجرم ہے پوری کی پوری. پاکستان جو ہے وہ آئیڈیل، وہ جو کہی تھی نا ہلری کلنٹن نے بات کہ وہ جب کہتے ڈیپ اسٹیٹ وہ سیمینار میں بیٹھی ہوئی تھیں، وہ آپ نے بات سنی ہوگی. تو انہوں نے کہا جی یہ ڈیپ اسٹیٹ کیا ہوتی ہیں کرنے پوچھا ان سے. انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے مثال جب دینے کی باری آئی تو انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ہر فیصلہ جو ہے وہ پاکستان کی ایجنسیاں کر رہی ہوتی ہیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ فیصلے کر رہی ہوتی ہیں. جب پاکستان کی ایجنسیاں پچھلے 75 سال سے یہی کچھ چلا پاکستان میں، اور ان سے جو اقتدار میں آتے ہیں ہمارے سیاستدان وہ شیئرنگ کرتے ہیں اقتدار میں آ کے. جب آپ شراکت اقتدار کرتے ہیں تو آپ کی پہلی ترجیح آپ ہوتے ہیں، آپ کا خاندان ہوتا ہے، آپ کی پارٹی ہوتی ہے. لوگ جو آپ کو ووٹ دے کے آتے ہیں، ووٹ بھی یہاں پر ایویں ہی ہوتے ہیں، معاف کیجئے گا. پہلے تگڑم سیٹنگ جو ہے وہ انٹرنیشنل ہوتی ہے، لوکل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوتی ہے. یہ ووٹ جو ہے یہ صرف ایک تکلف ہوتا ہے، اس میں بھی 30-40 سیٹیں مینج کرنی ہوتی ہیں اسٹیبلشمنٹ نے. یہ کچھ ساؤتھ کی، کچھ سندھ کی، کچھ ادھر کی، چلو جی مینج کیا. ایز دفعہ عمران خان، ایز دفعہ فلانا سیٹنگ ہوگی. کدے نال سیٹنگ ہوگی؟ نواز شریف دے نال سیٹنگ ہوگی. کدے نال ہوگی؟ پیپلز پارٹی نال سیٹنگ ہوگی. ایز دفعہ پیپلز پارٹی کو ووٹ حکومت دینی پڑے. کیوں؟ بینظیر بھٹو شہید ہو گئی ہیں. ویری گڈ. پیپلز پارٹی کو کس طرح پنجاب سے بھٹو صاحب کے بعد نکالا ہے طریقے کے ساتھ. پاکستان کا مطلب پنجاب، پنجاب کا مطلب پاکستان. اگر پنجاب پر حکومت ہے، یہ اب لڑائی پنجاب کی چل رہی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیپچر ایلیٹ ہے، اور اس کیپچر ایلیٹ میں مارا گیا ہے عام پاکستانی. اور عام پاکستانیوں میں بھی امیر سے وہ امیر بھی پاکستان میں وہ ہیں جو پاکستان کی ریاست کے ساتھ مل کے بزنس کر رہے ہیں. مثلا شوگر ملاں لا لی ہیں، مثلاً کہ پٹرول پمپ لگا لیے. کاروبار نہیں ہے. یہ ہمارے دوست ہیں حبیب اکرم صاحب، یہ ان کی فلاسفی ہے کہ پاکستان میں کاروبار تو ہوتا نہیں ہے.
پاکستان میں تو وہ کیا کہتے ہیں جگاڑ ہے یا تگڑم ہے کہ آپ پاکستان کی ریاست کے ساتھ سیٹ ہو گئے, ریاست کو آپ نے چیزیں سپلائی کرنی شروع کر دی, یا ریاست آپ کے ساتھ مل گئی ہے, وہ جو کہتے ہیں نا گٹھ جوڑ ہو گیا, تو آپ کا کاروبار بھی چل رہا ہے. اس وقت پاکستان کے بڑے بڑے کاروباری کون ہیں آپ دیکھ لیں, آئیکونس کون ہیں. تو جو یعنی ایلیٹ کیپچر, سادہ الفاظ میں پاکستان کی رولنگ ایلیٹ نے پاکستان کو جکڑ رکھا ہے اور حصہ بقدر جثہ ہے. اور اس کیپچر میں, اس جگڑ بند میں, یہ جو جن جفا جو پڑا ہوا ہے پاکستان کو, سر مارا گیا ہے پاکستان کا عام آدمی. وہ جو پاکستان کی مڈل کلاس تھی, جو کسی بھی سوسائٹی کو کے اندر توازن قائم کر کے رکھتی ہے, وہ انڈیا میں بڑھ گئی ہے, پاکستان میں سر ختم ہو رہی ہے. ختم سمجھیں آپ, ہو گئی بس. تو یہ بڑا ظلم ہو گیا پاکستان کے ساتھ. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اپنی ان فیلنگس کو کس طرح ایکسپریس کروں. سر لوگ جو ہیں وہ بھیک مانگتے آپ کو وہ نظر آتے ہیں, کہ جو آپ کو شکل سے لگتا ہے, جو ان کی باڈی لینگویج ہوتی ہے, ان کی آنکھوں, ان کی باڈی لینگویج وہ بتا رہی ہوتی ہے کہ وہ بھکاری نہیں ہے. تکلیف دہ صورتحال ہے. اور وجہ کیا ہے کہ پاکستان کے غریب کا, پاکستان کے عام آدمی کا آج تک کسی نے نہیں سوچا. کسی کا بھی پاکستانی, عام پاکستانی سبجیکٹ نہیں ہے, صرف سیاست کے لیے. یار یہ کیا کتنا بڑا ظلم اور مذاق ہے کہ آج تک پاکستان کا ایک وزیر اعظم صرف اس لیے ووٹ لینے کا اپنے آپ کو حقدار سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں موٹر وے بڑھائی. اور پاکستان, اچھا پاکستان یہ میں اور آپ کے ہمارے حصے میں ہے کیا, ہمارے لیے ہے کیا؟ چند ایئرپورٹ, اور وہ بھی اس لیے کہ وہ پاکستان کی رولنگ ایلیٹ کلاس, وہ جس کو کہتے ہیں کہ اپنے جزے اور حصے کے مطابق بتدریج اپنی حیثیت کے مطابق. عام آدمی تو تصور ہی نہیں کر سکتا. اب ریلوے کی گرین لائن ٹکٹ سر 10,000 روپے کی, اور جہاز کی جو ٹکٹ ہے کراچی کی وہ 25-30 ہزار روپے کی. مجھے صحیح ریٹ کا نہیں پتا, کیونکہ میں نے کبھی, مجھے ایک عرصہ ہو گیا کہ اس کے اوپر سفر کیا ہو. سفر بھی اگر کیا تو وہ سرکاری سے مطلب حکومت پاکستان کا نہیں, جن کمپنیوں میں ملازمت کی ہے ان کے خرچے کے اوپر. تو مطلب وہ بھی ہمارے لیے نہیں ہے. تو ہمارے لیے کیا ہے, یہ 1-2 سڑکیں, ملتان روڈ, جی ٹی روڈ, جناب موٹر وے 2-3 جو قسمت سے بن گئے, اور جن کا کریڈٹ لیا جاتا ہے. دنیا کا کوئی وزیر اعظم بتا دیں جو کسی سڑک بنانے کا کریڈٹ لیتا ہو, اس لیے کہ پائن وہ سڑک بھی بنانے کا کسی نے نہیں سوچا تھا پاکستان, اس لیے وہ کریڈٹ لیتا. بالکل ٹھیک لیتا ہے کریڈٹ. اچھا پھر پاکستان کے پاس ایک سٹیل مل تھی, یعنی ایک قومی اثاثہ ہمارا, اس کا جو ہم نے حال کر دیا وہ آپ کے سامنے ہے. وہ والا ہاتھی ہے, نہ ہم رکھ سکتے ہیں, نہ اس کو بیچ سکتے ہیں, نہ اس کا کوئی خریدار ہے, نہ ہم اس کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں. اور ہمارے پاس ہے کیا؟ سرمایہ افتخار ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں. ایک ایٹم بم, ایک موٹر وے, باقی السلام علیکم. نہ ہمارے پاس کوئی ٹھیک طرح کا کوئی ہسپتال ہے. جنہوں ہسپتال تھے وہ عمران خان صاحب علیحدہ سے بیڑا غرق کر گئے. وہ ہیلتھ کارڈ نواز شریف کا پلان تھا کہ جی ہیلتھ کارڈ دیں گے. ظاہر ہے کہ کمپٹیشن بڑا ہوا تھا کہ عمران خان کا مقابلہ کرنا, لوگوں کی خدمت کرے. ہیلتھ کارڈ عمران خان آیا, پہلے یہ تھا ہیلتھ کارڈ کے اوپر سرکاری اسپتالوں میں علاج ہوگا. عمران خان صاحب آئے, وہ نشیرواں برکی ان کے رشتہ دار, انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑی بڑی دیہڑی ہے, کیا ہے پرائیویٹ ہسپتال ڈال دیں. لو جی وہ سارا سرمایہ پرائیویٹ ہسپتالوں میں منتقل, بیڑا غرق ہو گیا وکھرا سرکاری ہاسپٹلس کا. تو پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے پچھلے 75 سال میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہم یوں ہی ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جائیں گے جب تک ہم اپنے معاملات اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے. جب پاکستان کا غریب آدمی اپنے جیسے بندوں کو اپنے لیے منتخب نہیں کرے گا, سر پاکستان کا کچھ نہیں ہونا. ایک عمران خان تھا جی مڈل کلاسی وہ سب تو بڑا فراڈ نکلے. نہ انہیں کوئی کڑی چھڈی تو نہ انہیں کوئی گڈی چھڈی. اللہ خیر صلی اللہ. روکو گیا کہ پھر وقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.